आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको मिर्ज़ा अज़ीम बेग चुग़ताई का नावल खानम सुना रहा हूँ। सुनिए, इसकी 11वीं किस्त, आज 11वीं किस्त, खानम। उसके बाद खाने का वक्त आया, जिसका मैं बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। कुछ इस वजह से कि भूखा था, और कुछ इस वजह से कि बावजूद ये कि भूख में खाना बनिस्बत औरों के बहुत कम खाऊंगा, लोग देखेंगे और तारीफ़ें करेंगे। दस्तरखान लगाया गया। क्या ही पुरलुत्फ़ मजमा था। दोनों सालियाँ थीं। खानम के जंगी बहनोई थे। एक किनारे नमकदानी की तरह मैं भी रखा हुआ था। खानम सब बहनों में छोटी और खादिमा थी। बड़े भाई ने बहुत कहा, अरे तू भी आ जा, मगर खानम ना आई। नौकरानियों की तरह मियाँ और दूल्हा भाइयों और बहनों की खिदमत कर रही थी। खाना चुना जा चुका था, और खानम ने किस होशियारी से खाना चुना था। मेरे सामने चिड़ियों का सा चोगा रखा था। खाना शुरू हो गया। मैं कुछ नाउम्मीद सा हो गया, क्योंकि ना तो कोई मेरे ज़रूरत से ज़्यादा छोटे निवाले को देखता था, और ना कोई ये गौर कर रहा था कि मैं तेज़ी से खा रहा हूँ या आहिस्ता आहिस्ता। खुदा भला करे मंझली आपा का। उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो की और कहा, ये लो। ये कहकर चावलों की प्लेट आगे बढ़ाई। वाहरी बीवी, मैं तो कायल हो गया। किस अंदाज से कहा है, कुछ चुपके और कुछ ज़ोर से, लिया जो हो। मैंने शुक्रिया के साथ प्लेट हाथ से ली, मगर जनाब आप खुद गौर फरमाएं कि मैं उसमें से कुछ लेता कैसे, क्योंकि खानम का अजीब व गरीब इशारा पा चुका था। और फिर अब आंख जो चार हुई तो उसने पलक का इशारा कर दिया कि खबरदार। मैंने प्लेट लेकर पास रख ली और फिर उसी तरह चुगने लगा। अब मैंने खानम के दूल्हा भाइयों की तरफ ज़रा गौर से देखा। बखुदा क्या ज़ोरों में दोनों हजरात ससुराल का माल वाकई ससुराल ही का माल समझकर खा रहे थे। उन भले मानसों को भला कहाँ फुर्सत के मेरी कमखोरी के कमालात पर गौर करें। मैं इस नाकामी के वहम में फंसा हुआ था कि खानम ने अब नया पासा फेंका। अक्लमंद बीवी के कुर्बान जाइए। न मालूम किस तरह और कैसे वो दादी साहिबा को लगा लाई। वो भी न मालूम क्या सिखा के आई कि वो अपने दिलचस्प और पुरशिकन चेहरे को पुरमजाक बनाकर बोली, मेरी चमेली की कली को भी कुछ दिया खाने को बच्चियों। मेरी चमेली की कली को भी कुछ दिया खाने को बच्चियों। बड़ी आपा शगुफ्ता होकर बोली, तुम्हारी चमेली की कली तो सूंघ रही है। एक दो चपातियां सामने थी, वही ख़त्म नहीं हुई। बड़े भाई ने मजाक में यूं हिस्सा लिया कि रोटियों का ढेर उठाकर मेरी तरफ रख दिया। ये लो। 2-3 रिकाबियाँ और सरका दी और कहा, खाओ डट के, खाओ, नहीं तो दादी यही कहेंगी कि हम लोग सब खा गए। मैं खूब खा रहा हूँ। मैंने कहा, दादी मैंने डट कर खाया है आज। देखूँ तुम्हें डट के क्या खाया है तूने। ये कहकर दादी साहिबा ने मेरे पास ही बैठकर मेरे खाने की वो तशरीह की है कि दिल मेरा बाग बाग हो गया। क्योंकि आप यकीन माने कि खानम पर जो मेरी नज़र पड़ी तो क्या देखता हूँ कि मेरी तरफ देख नहीं रही है, मगर उनका चेहरा उन जज्बात का आईना था जिनकी हकीकत एक शौहर ही मालूम कर सकता है। दादी साहिबा ने तशरीह करके बताया कि मैंने सिर्फ 1.5 रोटी खाई है, सालन जूं का तू रखा है, और चावलों की बारी ही नहीं आई। कबाब उस तरफ लोगों ने आने ही नहीं दिए। खाता मैं क्या खाक।
منجلی آپا نے کچھ تشویش کا اظہار کیا اور بولی سچ مچ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا؟ ادھر میں نے یہ سنا اور خانم کو دیکھا، حالانکہ ابھی اور کھاتا، مگر اب میں نے طے کر لیا کہ اب تو اور بھی کچھ نہ کھاؤں گا۔ آپ ہی بتائیے کہ بھلا کیسے کھاتا؟ بڑی آپا نے کہا کھانے بھی دو، یہ کیا معاملہ ہے؟ کوئی تکلف تھوڑا ہی ہے، جتنا جس کا جی چاہے کھائے۔ پھر میری طرف مخاطب ہو کے کہا کھاؤ جی، کھاؤ، تم جو تمہارا جی چاہے تو کھانا، اور باورچی خانہ نہ چاہے تو مت کھانا۔ کھاؤ جی، تم جو تمہارا جی چاہے تو کھانا، اور جی نہ چاہے تو مت کھانا۔ تکلف اس میں کاہے کا ہے؟ بس بھوکے مت اٹھنا۔ ایسا میں بے وقوف تھوڑی ہوں جو بھوکا رہ جاؤں گا۔ میں نے کہا میں کھا رہا ہوں، آپ کوئی صاحب میری طرف سے فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر میں نے پھر چگنا شروع کیا، مگر بہت جلد کھانا اختتام پر پہنچا اور مٹھاس کا دور آیا۔ ڈبل روٹی کے میٹھے ٹکڑے تھے۔ ایک تو میں نے آدھا پیٹ کھانا کھایا تھا، دوسرے کیوڑا اور زعفران کی بھوک پرور مہک۔ پھر نوالا جو ایک چھوٹا سا لیا تو حلق سے معدے تک ایک ذائقے کی لکیر بنتی چلی گئی۔ خلاف مرضی ہاتھ کو معدے کے احکام کی تکمیل کرنا پڑی۔ میں نے بہت تھوڑا سا لیا اور 4 نوالوں میں رکابی صاف کر کے معدے میں بھوک کی کھرچن محسوس کرنے لگا اور لامحالہ پیٹ پر نظر پڑی۔ بڑی آپا نے میری طرف پلیٹ بڑھائی اور میں ہاتھ بڑھانے ہی والا تھا کہ خانم سے نظر چار ہو گئی۔ کس قدر خوفزدہ ہو کر اس نے میری طرف دیکھا ہے کہ میں کہیں لے نہ لوں۔ چنانچہ میں فوراً رک گیا، مگر انہوں نے باوجود میرے منع کرنے کے میری پلیٹ میں 2-4 ٹکڑے رکھ ہی دیے اور کہا کھاؤ جی تم۔ پھر خانم کی طرف میں نے دیکھا کہ کس قدر اس کو ناگوار اور بار خاطر گزرا ہے۔ اب سوائے اس کے اور کیا چاہ رہا تھا کہ نہ کھاؤں، لیکن بدنیتی کا یہ حال کہ جی اندر سے ہے کہ تڑپ رہا ہے۔ خانم نے میرے اوپر گویا پہرا لگا دیا۔ میں نے یہ طے کر کے کہ خیر نہ کھاؤں گا، مگر ظاہر داری لازمی ہے۔ ایک آدھ ریزہ، ایک آدھ پستے کی ہوائی، ایک آدھ بادام کا ٹکڑا منہ میں رکھ لیا۔ بڑی آپا نے جو دیکھا تو پھر بولی کھاتے نہیں تم؟ خانم پھر بولی کھایا جو ہو، دیکھ نہیں رہی ہیں کہ کھیل رہے ہیں، پستے کی ہوائیاں چن چن کر کھا رہے ہیں۔ کھانا ہوتا تو خود نہ لے لیتے۔ اب بتائیے میں کیسے کھاتا؟ قصہ مختصر، کھانا ختم ہوا، سب لوگ اٹھے۔ میرا یہ حال کہ آپ یقین مانیے کہ دل رکابے میں چھوڑ کر اٹھا۔ ہاتھ دھونے کے لیے کھمبے کے پاس کھڑا تھا اور نظر پلیٹ کی طرف تھی کہ خانم نے چپکے سے میری کلائی میں چٹکی لی۔ میں نے جو دیکھا ہے تو واللہ خانم کے مسرت آمیز چہرے پر نور کے حرفوں سے لفظ محبت کس طرح تحریر تھا۔ کھانا کھانے کے بعد گھنٹے 1.5 گھنٹے تک خوش گپیاں ہوتی رہیں۔ میرے کم کھانے کا ذکر بہت ہی تھوڑی دیر رہا، کم از کم جم کر آدھ گھنٹہ تو ہونا چاہیے تھا، مگر نہ ہوا۔ بات چیت ختم ہونے کے بعد جب اٹھا ہوں کچھ یوں ہی سی بھوک معلوم ہو رہی تھی۔ یہ واقعہ ہے کہ میں کم کھاتا ہوں، مگر حضرت ایسا بھی نہیں کہ جیسی 1.5 روٹی میں نے کھائی تھی ویسی 5 چپاتیوں سے بھی گیا گزرا۔ تجربہ شرط۔ شب فرقت کے بارے میں اتنا تو سننے میں آیا ہے کہ کاٹے نہیں کٹتی، مگر حضرت شب بھوک اور ہی بھلا ہے۔
نہ سونا اچھا لگتا ہے نہ جاگنا، دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے، لحاف کے اندر ہی اندر۔ تکلف تو دیکھیے کہ خانم سے بھی میں نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اس نے مجھے یقین دلا دیا کہ آج کا میرا کارنامہ باورچی خانے میں بڑے بڑے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ کس طرح دادی صاحبہ نے خانم کی بہنوں کے سامنے میرا اور ان کے موٹے اور کھاؤ شوہروں کا موازنہ کر کے ثابت کر دیا کہ میں واقعی چمیلی کی کلی ہوں۔ میرے لیے اب صرف یہی امر باعث تقویت رہ گیا تھا۔ سونے کو نیند ظالم تو آخر آ ہی گئی، مگر رات کو عجیب خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ عجیب ہی منور سما ہے۔ ایک کمرے میں بیٹھا ہوں، چاروں طرف اس قدر نورانی روشنی ہے کہ سوائے روشنی کی طلب کی آنکھوں میں کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ ایک ہیولا سا سامنے آتا ہے اور مان ایک بڑی پلیٹ، وہی رات کے ٹکڑوں والی پلیٹ سامنے آ جاتی ہے، وہی بالکل وہی۔ قوام میں ڈوبے ہوئے زعفران اور کیوڑے سے معطر ٹکڑے سامنے رکھے ہیں۔ خواب کی حالت میں بھوک کی خلش، جی ہاں خلش محسوس کی۔ پلیٹ کی طرف از خود ہاتھ بڑھ گیا، لینے ہی والا تھا کہ ایک دم سے آنکھیں اوپر اٹھ گئی۔ ایک سایہ سا آیا اور آنکھوں کے سامنے آ کر چھا گیا، اور ایک غبار سا آنکھوں میں یا پھر فضا میں مسلط ہو گیا۔ ایک عجیب ہی ناقابل بیان تعلق اس غبار سے اور دل سے قائم ہو گیا۔ یہ غبار کیا تھا؟ بلکہ ایک نورانی پردہ تھا جس کے پس پشت جذب و محبت کی بجلیاں چمک رہی تھیں، جن کی عجیب و غریب تخیلی میں گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ عجیب و غریب دھندلکا نورانی پردہ میری بھوک نہ معلوم کدھر و کہاں گئی، اور اب میں اس نورانی حجاب کو دیکھ رہا تھا۔ عجیب و غریب حجاب بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا، ورنہ محسوس تو ضرور ہو رہا تھا۔ اور پھر وہ بھی آنکھوں کے ذریعے سے ایک لرزش تھی اس عجیب و غریب پردے پر آیا تھی۔ زیادہ ہوئی اور زیادہ ہوئی، کچھ تار کی طرح باریک راگ کا اس پردے کی لرزش سے پیدا ہوتا معلوم ہوا۔ بے شک ایک راگ تھا، صاف معلوم ہو رہا تھا یہ ان عشق و محبت کی تجلیوں کا ایک ہوشربا ترنم ہے جو پس پردہ چمک رہی تھی۔ بال سے بھی زیادہ باریک کچھ آواز اس پردے لرزاں سے پیدا ہوئی، اس قدر باریک کہ تار نظر کی باریکی بھی اس قدر باریک کہ تارے نظر کی باریکی بھی اس کے آگے ہیچ ہے۔ اس قدر باریک اور مہین ترنم اس پردے سے ایک لرزش کے ساتھ پیدا ہوا کہ کان اس کے سننے کے نہ تو اہل تھے اور نہ صلاحیت رکھتے تھے۔ اس ترنم کو ایسا معلوم ہوا کہ دل کے نازک پردے نے سنا اور دماغ میں پہنچایا۔ قصہ مختصر، ایک بال سی باریک آواز میرے دل نے سنی، جگر کو چھیدتی چلی گئی۔ کیا سریلی اور باریک آواز تھی، اور کس طرح یہ آواز اپنی نزاکت کے ساتھ لرزتے ہوئے دل کے پردے کو چھو رہی تھی۔ اپنے اپنے دامنوں میں بجلیاں ڈالے ہوئے، رک رک کر اپنے دامنوں میں بجلیاں ڈالے ہوئے، بس غضب ہو گیا، میں بےتاب ہو گیا۔ میرے دل نے اس عجیب و غریب گیت کو آگے بڑھایا۔ یہ وہ گیت تھا جس کے مصنف نے مجھے بت پرستی سکھائی مشرک بنانے کے بعد۔ پھر غضب پہ غضب ہو گیا کہ موحد بنا دیا، کہیں کا نہ رکھا۔ یہ باریک راگ جو دل سن رہا تھا میرے لیے نیا نہ تھا۔ پھر بھلا مجھے یہ معلوم کرنے میں کیا دیر لگتی کہ اس پردے خیال کے اس طرف کون ہے، لیکن اگر اس طرف پردے کے سامری تھا تو اس طرف یہ دیوتا، یعنی ڈبل روٹی کے ٹکڑے۔ کبھی سحر سامری کا روب غالب آیا اور کبھی اس دیوتا کی پرستش و پوجا کی دھن۔ عجیب شش و پنج میں تھا کہ کیا کروں۔ جہاں عقل جا کر رکتی، دراصل وہیں سے دوزخ اور بہشت کی شروعات ہے۔ ہدایت قسمت
اور خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کسی نے سچ کہا ہے، حرم و دیر کے جھگڑے تیرے چھپنے سے ہوئے۔ یہاں بھی پردہ تھا اور نتیجہ ظاہر ہے، یعنی پیٹ دماغ پر غالب آیا اور گویا مجبوراً میں نے ڈبل روٹی کے ٹکڑوں کی طرف پھر ہاتھ بڑھایا، اور ہاتھ میرا قریب قریب پہنچ ہی گیا تھا کہ دفتن کمرے کا نور ماند پڑ گیا۔ ایک جھپکی سی آئی، اس شور کے پردے پر ایک غبار ظلمت، ایک چادر زرنگار چھا گئی، ایسے کہ میں ایک دم سے سن ہو کر وہیں کا وہیں رہ گیا۔ میں نے گھبرا کر اس منحوس چادر زرنگار یا پردے ظلمت کو دیکھا۔ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے اس طرف پردے کے کوئی قہرمان جلال ہے، جس کے غیظ و غضب کے شعلے اس پردے ظلمت کو توڑ کر میرے اوپر پھٹ پڑنا چاہتے ہیں۔ کس طرح یہ زرنگاری چادر لرز لرز کر غصے کی چنگاریاں اڑا رہی تھی۔ میں مجبوراً جوں کا توں رہ گیا، خاموش، بالکل خاموش۔ ہاتھ اپنی جگہ واپس آ گیا، ڈبل روٹی کے ٹکڑوں سے باز آیا۔ کس طرح یہ ظلمت رفتہ رفتہ نہیں بلکہ دیکھتے دیکھتے مدھم پڑ گئی، ماند پڑ گئی۔ وہی نور، وہی روشنی بڑھنا شروع ہوئی، اور ادھر میرے دل سے ڈبل روٹی کے ٹکڑوں کا خیال باہر ہوا ہے کہ پھر وہی نور کا پردہ سامنے تھا، پھر وہی نور کا دھواں پیش نظر تھا، اور پھر وہی معلوم ہوتا تھا کہ اس نور کے بادل میں عشق و محبت کی بجلیاں کوند رہی ہیں۔ قصہ مختصر، پھر وہی طلسم نور افشاں میرے سامنے تھا۔ پردے کی ہر جنبش، نورانی دھوئیں کا ہر پیچ گویا یہی کہہ رہا تھا۔ مگر حضرت، وہ کسی نے کہا ہے اور سچ کہا ہے کہ گیہوں عجیب چیز ہے، اور پھر بھوک اور گیہوں، بھوک میں بلا ایسے تسن دیکھنے سے کب تک گزارا ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بقول چچا سعدی، بھوکے لوگ عشق سے عموماً مستفی ہو جاتے ہیں۔ دمشق میں ایک ایسا ہی ہو چکا ہے۔ پھر میں نے ہندوستان میں پیٹ پرستی کو عشق و محبت پر ترجیح دی تو کون سا ستم کیا؟ اس نورانی دھوئیں یا حجاب سے قطع نظر کر کے میں نے آخر کار ڈبل روٹی کے ٹکڑوں پر ہاتھ ڈال ہی دیا، لیکن ادھر میرا ہاتھ بڑھا اور ادھر ایک ناقابل بیان صورت کے ساتھ ایک سیاہ آندھی آئی، یا طوفان، یا پھر قہر مجسم کی سیاہی کے ساتھ اس نورانی چادر سے لرز کر، اور اس دھوئیں کو اب بالکل سیاہ تھا، ایک چشمے زدن میں اس زور سے پیچ در پیچ کر کے اور بجلی کی چمک کے ساتھ اس پردے کو ہیبت ناک زلزلے کے ساتھ چیر کر نہیں بلکہ توڑ کر کس شان سے خانم کا پر نور لیکن پرآتاب چہرہ نکلا کہ خدا کی پناہ۔ مان میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹک کر کہا، شہنشاہ طلسم نور افشاں، یہ کیا کر رہے ہو؟ میری ایک دم سے آنکھ کھل گئی، میرا ہاتھ خانم کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے پھر جھٹک کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے بوکھلا کر احمقانہ اور بھوکی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں؟ یہ خواب، یہ عالم تخیل، خواب آمیز، میرا سا زندہ دل، پھر میری رفیق حیات، یہ دماغی کیفیت، اور پھر یہ بھوک۔ واللہ خانم کا حسین اور خوبصورت چہرہ کیا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ جیسے ڈبل روٹی کے ٹکڑوں کا تمام حسن اس صنائے حقیقی نے کوٹ کوٹ کر میری پیاری بیوی کے چہرے میں بھر دیا۔ تمام شیرینی و حلاوت و خوبصورتی ما اطریات خانم کے چہرے پر موجود تھی۔ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ پھر خانم نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا سو رہے ہو؟ آنکھیں کھولے ہوئے۔ آپ خود خیال فرمائیں، میں بھلا کیا جواب دیتا؟ کیا کہہ دیتا کہ ظالم تو نے مجھے بھوکا مارا؟
پیٹ میں چوہے قلابازیاں کھا کھا کر دماغ میں پولو کھیلنے پہنچے، یہ سوچ کر کہ پھر کبھی اس خواب کو بتائیں گے، اس وقت یوں ٹال دیا، پھر سو گئے۔ اس کے بعد پھر 2-3 مرتبہ وہی ٹکڑوں کی پلیٹ نظر پڑی، معاف کیجیے، اس کے بعد پھر 2-3 مرتبہ وہی ٹکڑوں کی پلیٹ نظر پڑی اور کچھ نہ کچھ ایسی بات پیش آئی کہ کھانا نصیب نہ ہوا۔ صبح اٹھا ہوں اور آئینہ جو دیکھا ہے تو منہ پر مارے بھوک کے 12 بجے ہوئے تھے۔ تو یہ تھا خانم کا 11واں حصہ، 11ویں قسط۔ کل پھر آؤں گا اور اس کی اگلی قسط آپ کو سناؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔